बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी सिर्फ प्रोग्राम फ़ैसले की घड़ी मां यहाँ आफ्ताब मुग़ैरी। मां हमेशा चवंदो आहे त फ़ैसला थियणु खपनि, उहे फ़ैसला तारीख़ी फ़ैसला जिन फ़ैसलनि जो धरती धड़ियुनि खे तारीख़ खे इंतज़ारु आहे। यकीनन ई कल्ह पाकिस्तान जी अफ़वाज ऐं पाकिस्तान जी पूरी क़ौम KP, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब ऐं गिलगित ऐं कश्मीर खां वठी करे कराची ताईं सभु क़ौम मिली करे हिकिड़ो फ़ैसिलो कयो त हाणे जवाबु ॾियणो आहे। यकीनी सिपाही सलार, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सईद आसिफ मुनीर जी क़यादत ऐं मौजूदा हुकूमत इहो फ़ैसिलो कयो त अगरि पाकिस्तान जी सरज़मीन जी ख़िलाफ़ वर्ज़ी चाहे हिंदुस्तान जी सरहदुनि ते थिए, चाहे उहा अफ़गानिस्तान जी सरहदुनि ते थिए या कंहिं ईरान जी सरहदुनि ते, यकीनी हुनखे जवाबु ॾियणो पवंदो। बारहा रिजीम चेंज खां पोइ जेको दुआ मुआदो हुयो उहो बि वॾो अहम हो। उन मुआदे में यकीनी तौर ते अफ़गानिस्तान इहो लिखी करे ॾिनो हो त असांजी सरज़मीन ऐं असांजी सरज़मीन कंहिं बि मुल्क लाइ इस्तेमालु न थींदी। उन यकीन खां पोइ इहो सोचियोसीं त शायदि अफ़गानिस्तान में जेका हिन वक़्तु तालिबान जी हुकूमत आई आहे उहा पाड़ेसरी हुअण जे नाते ऐं ख़ासि तौर ते पाकिस्तान 9/11 खां पोइ जेका महिमान नवाज़ी कई, केतिरनि ई सालनि ताईं पाकिस्तान में अफ़गानी रहिया, पर उन अफ़गानियुनि जे रहण सां न सही पाकिस्तान खे वॾो नुक़सानु रसियो। जेको चइजे त आलमी सतह ते पाकिस्तान जे अंदरि कराची खां वठी इस्लामाबाद खां वठी पंजाब ऐं KP ऐं बलूचिस्तान में जेके आपघाती हमला थिया उन में केतिरा ई असांजा कुंदर घुसिजी विया, उन में शहीद थी विया। उन्हनि जी शहादतनि जो यकीनन हिकिड़ी वॾी तवील हिकिड़ी फ़हिरिस्त आहे। चइजे त 9/11 खां पोइ दुनिया जे कंहिं बि कुंड कुड़च में अगरि जेके बि जंगूं ऐं वेड़ विड़ी वई आहे उन में सभ खां वधीक पाकिस्तान जो ई नुक़सानु थियो आहे। इन नुक़सान में यकीनी तौर ते न जेको आहे सो सिक्योरिटी फोर्सिस बचा, न जेको आहे सो आम शहरी बचा, न जेको आहे सो इमाम बारगाहूं, मदरसा, इवन के मंदर ऐं चर्चनि ते बि जेको आहे सो हमला करे पाकिस्तान खे कमज़ोर करण जी कोशिशि कई वई। उन जे बावजूदि बि पाकिस्तान हिकिड़ो महिमान नवाज़ी जो जेको आहे सो भरपूर उहो पंहिंजो जेको आहे सो ॻाल्हि पेश कई त पाकिस्तान पाड़ेसरी अफ़गानिस्तान में जेके हिन वक़्तु मुश्किलात आहिनि उन जे बावजूदि जेको आहे सो अफ़गानियुनि खे हिते पनाह गुज़रियुनि खे पनाह ॾिनी। पर रॉ जेका हमेशह जॾहिं बि अगरि ॻाल्हि कजे त हामिद करज़ाई ऐं उन खां पोइ जेका हुकूमत आई उन में बि रॉ जा जेके ख़ासि तौर ते अफ़गानिस्तान जे अंदरि जेके काउंसिल जनरल हुया उन में रॉ जी एक्टिविटी वाज़े तौर ते हुई। उन वक़्तु बि पाकिस्तान जी हुकूमत बारहा काबुल खे इहो ॿुधाईंदी रही त जेको आहे रॉ एक्टिविटी करे पई ऐं रॉ इन्वॉल्व आहे। पर अॼु बि जेको आहे सो सूरत हाल उअं ई आहे ऐं रॉ वाज़े तौर ते चई चुकी आहे त असां अफ़गानिस्तान में वेही करे पाकिस्तान सां जंग इन किराए जे कातलनि सां विढ़ाईंदा रहंदासीं। पर मई में जेकड़ी रीति जेको आहे सो हिंदुस्तान खे असां जंग में हारायोसीं ऐं उनखे जहिड़ी रीति जेको आहे सो आलमी सतह ते रुसवा कयोसीं, उन जो बदिलो BJP ऐं नरेंद्र मोदी जी सरकार कोशिशि पई करे त पाकिस्तान खां वरितो वञे। अॼु तय आहे त केतिरनि ई 9 खां वधीक चेक पोस्टुनि ते पाकिस्तान जो झंडो फड़काए ऐं कब्ज़ो करे चुकी आहे पाकिस्तान। ऐं पाकिस्तान राति फ़िज़ाई ऐं दिफ़ाई तौर ते जेके हमला कया आहिनि उहे वॾा अहम आहिनि। इन्हनि खे यकीन तौर ते आलमी सतह ते बि ॻाल्हि कई वञे त पाकिस्तान पंहिंजो जेको दिफ़ा वारो हक़ आहे उन हक़ खे अदा कंदे अफ़गानिस्तान जे उन दहशतगर्द जेके कैंप्स हुयूं उन्हनि ते हमिलो कयो आहे। इन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुंहिंजा मोज़िज़ महिमान तारीफ़ करे थो हलां, हसन हबीब साहब आहिनि, साबिक़ सफ़ीर आहिनि ऐं जेको आहे सो तज़िया निगार आहिनि। अव्हां जी वॾी महिरबानी, अव्हां वक़्तु ॾियो मुंहिंजे प्रोग्राम जे लाइ। ब्रिगेडियर रिटायर गुलाम मुर्तज़ा कुरैशी साहब आहिनि, अव्हां जी वॾी महिरबानी, दिफ़ाई तज़िया निगार आहिनि। ऐं ब्रिगेडियर रिटायर करार हुसैन साहब आहिनि, दिफ़ाई तज़िया निगार आहिनि, अव्हां जी बि वॾी महिरबानी। निसार मोहम्मद ख़ान सहाफ़ी आहिनि, काबुल खां असांखे जॉइन कनि पिया अफ़गानिस्तान खां, उन्हनि सां बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त आख़िर हिन वक़्तु काबुल ऐं ख़ासि तौर ते अफ़गानिस्तान जी सूरत हाल इन जंग खां पोइ आम माण्हुनि जो छा आहे। हिन वक़्तु कोशिशि आहे त प्रोड्यूसर साहब जेको आहे सो नेटवर्क जो इशू आहे, कोशिशि कयो त जेको आहे सो काबुल में अगर फ़ोन ते राब्तो थी सके तो अञा बेहतर है तो काबुल में जी अपडेट अची सके। मैं आपकी जानने पाऊँगा हसन हबीब साहब, एक तो तय है कि सबसे पहले फैसले की घड़ी में पाकिस्तान ने जो फैसला किया, आप समझते हैं कि बड़ा अहम फैसला है और खुशाइन फैसला, जो कि हमने वाज़े तौर पर अफ़गानिस्तान की जो है उन दहशतगर्द कैंप पे जो है हमला किया और जवाबी हमला किया। इससे ये कह सकते हैं कि हमने बारहा कोशिश की कि बातचीत के साथ मामला हल हो सके, पर जो कि नहीं हुआ।
جی بہت شکریہ. پہلے تو یہ کہ ہم شروع سے افغانستان کو بتا رہے تھے کہ ان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے دہشت گردوں اور اینٹی پاکستان ایلیمنٹس کی طرف سے، بالکل واضح طور پہ. اس میں ڈپلومیٹک یا ڈھکی چھپی کوئی چیز نہیں تھی. افغانستان نے، جیسے کہ آپ نے خود بھی مینشن کیا، کہ اپنے امریکہ سے معاہدے میں کہا تھا کہ ان کی سرزمین کبھی بھی نہیں استعمال ہوگی، اور ہم کو بھی انہوں نے بارہا یہ گارنٹی دی تھی کہ ان کی سرزمین استعمال نہیں ہوں گی. لیکن دھیرے دھیرے اب یہ بالکل واضح ہو گیا تھا کہ چاہے بی ایل اے کے لوگ ہوں، چاہے ٹی ٹی پی ہوں، چاہے اور اسی طرح کے دوسرے ایلیمنٹ ہوں، ان کو بہت کھلا وہاں ہاتھ ملا ہوا تھا. اب آپ اس کو ان کی کمزوری کہیں یا بدنیتی کہیں، یہ دونوں طرف ہو سکتا ہے. تو جو وہاں ایلیمنٹس سے وہ مسلسل پاکستان کو ٹارگٹ کر رہے تھے، اور بہت زیادہ تعداد میں ہمارے بہادر فوجی اور ہمارے عوام جو ہیں وہ اس کا شکار ہو رہے تھے. اور پاکستان جیسے ملک کے لیے، جو ایک سائزبل ملٹری پاور ہے، اس کے لیے بڑا مشکل تھا کہ وہ اپنے عوام کو یہ یقین دلائے کہ بھئی اس کی فوج جو ہے، ہوتے ہوئے اتنی طاقتور فوج اور اتنے ہتھیار ہوتے ہوئے کس طرح سے ہم وہ برداشت کر رہے ہیں. تو ہم نے ایک بہت طویل عرصے تک برداشت کیا اور کوشش کی کہ کسی طرح سے یا لمیٹڈ فورس کے استعمال سے یا ڈکلیریشن آف گڈ انٹینشن سے یہ معاملہ قابو میں آ جائے، لیکن نہیں آیا. آپ کے سامنے میجر ہو رہا ہے، روز ہمارے شہری شہید ہو رہے ہیں، چاہے وہ اس پہ حملہ ہو، ڈائریکٹ حملہ ہو، یا آئی ڈی ایف ہو، آئی ڈی ای سوری. تو وہ سب دیکھتے ہوئے یہ بڑا مشکل تھا گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے فیصلہ. لیکن الٹیمیٹلی، باوجود اس کے کہ ہم چاہتے تھے کہ افغانستان سے ہمارے تعلقات ٹھیک رہیں، تو ہمیں یہ حملہ کرنے پہ مجبور کیا انہوں نے. اور ہمارا ٹارگٹ بہت واضح طور پر وہ ٹھکانے ہیں جہاں سے اینٹی پاکستان ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں. ہم نے سویلین کیجویلٹیز کو کم سے کم رکھا ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے بھی جو ادارے تھے جو غیر فوجی تھے افغانستان کے، ان کی طرف ہم نے کوئی حملہ نہیں کیا. تو ایک لحاظ سے پاکستان نے اپنی گڈ انٹینشن ثابت کی ہیں اور بہت ریسٹرینٹ ثابت کیا ہے. یہ بالکل. دیکھتے ہوئے آپ نے وجہ فرمایا کہ پاکستان نے بڑا اہم اور خاص طور پر سویلین آبادی کا خیال رکھتے ہوئے ان دہشت گرد کیمپ سے جو ہے حملہ کیا ہے، اور اس میں اہم جو ہے اطلاعات جو ہیں اب تک جو آ رہی ہیں کہ ان کے لوگ مارے گئے ہیں، کمانڈر مارے گئے. بریگیڈ ریٹائر غلام مرتضیٰ قریشی صاحب، میں آپ کی جانب آؤں گا. یو آر ٹیک کے سندھی میں جواب دیا اردو میں، مگر بہتر یہ کہ جو گیسٹ ہے وہ بھی سمجھ سکیں. فرمائیے گا سر، پاکستان نے بر وقت اور بڑا اچھا فیصلہ کیا، کیونکہ بارہا خلاف ہو رہی تھی ہماری جو ہے سرحدوں پہ کے خلاف، خاص طور پہ ہمارے نوجوانوں کو مارا جا رہا تھا، اور ہماری چوکیوں پہ حملہ ہو رہا تھا. ایون کہ اسلام آباد میں خودکش حملہ کچہری میں، پھر امام بارگاہ پہ جو حملہ ہوا اس میں بھی کئی نمازی جو ہے شہید ہو گئے، جن کے بھی تانے بانے افغانستان سے مل رہے تھے. بارہا یہ ثبوت دے دے کے تھک گئے، اب تو جواب دینا بنتا تھا. بالکل بنتا تھا، اور اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ ہم خاموش بیٹھ جائیں، کیونکہ ہم اپنے ملک کی، اپنے اسٹیٹ کو انسربل ہیں. جی ہم ہم نے بہت ہی احتیاط، بس آخری دم تک، جب تک نیتن یاہو نے، یہ اسمبلی نے، آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ہیبت اللہ جو ہے، ہی از مائی اسٹریٹجک پارٹنر. مطلب کیا؟ ان کا مطلب یہ ہے کہ راہ ہمارے ساتھ ہے، انڈیا ہمارے ساتھ ہے، ہمارا ٹرائی پارٹی ایگریمنٹ ہو گیا ہے، اور ہم ان کی مدد کریں گے. تو بھائی جب آپ اسرائیلی، اور لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ مسلمان ملک ہے، وہ اسرائیل کی غلامی قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، اسرائیل کی جو ہے وہ ڈومیننسی قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ ان کے اسٹریٹجک الائی ہیں، انڈیا کی ہجمنی قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. تو کون سے مسلمان ہوئے آپ؟ نمبر 1. نمبر 2، اسکولوں پہ، ہسپتالوں پہ، مسجدوں پہ، امام بارگاہ میں، مطلب ہر جگہ پہ آپ یہ دیکھیں، آپ حملے کر رہے ہو معصوم بچوں. آخر میں آپ ایمبولنسز کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہو، جو کہ یونائٹڈ نیشن کیا ایک انسانیت کے خلاف ہے، ایک ہیومینیٹیرین کے خلاف ہے. آپ وہ بھی کام نہیں کر رہے. تو بھائی آپ نے کون سا ان کو مسلمان سمجھ لیا، اور کس حد تک؟ ہاں، اپنے جھنڈے پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ضرور لکھا ہے. اور ابھی میں آپ کو یہ
कंफर्म कर रहा हूं कि जितने भी झंडे उनके 12 चेक पोस्ट के उतारे गए हैं, उन्हीं 12 पोस्ट को इज्जत के साथ उतारे गए हैं, क्योंकि जी उसमें हमारा लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद बेशक रसूलुल्लाह। यकीनन ही आपने दुरुस्त फरमाया कि अफवाज पाकिस्तान के नौजवान की वो वीडियो भी जो इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं कि उनको बाज़त तरीके से उतारा गया है क्योंकि उस पर कलमा आवेज़ा हुआ है। आपने दुरुस्त फरमाया। जी, काबुल चलेंगे सर, मुझे जो है इसके अलावा एक पॉइंट मुगरी, एक पॉइंट जी और, वो ये कि मासूम बच्चों को, जो कि वहां के, यानी कि चित्राल से लेके नीचे तक की 8-10 पोस्ट हैं, आपने औरतों पे बमबारी, ये जो रॉकेट लॉन्चर मारे हैं आपने, रॉकेट लॉन्चर, इनके पास तो भी मोटर रॉकेट लॉन्चर छोटे और एनवीडीज है, बाकी जितने भी हैं वो तो इनके इनफेक्टिव हैं, जो कि वो नहीं काम कर सकते, इनके पास वर्क नहीं। लेकिन आप ये तो देखो, हमने जब आपको पिछले हफ्ते हमने बताया कि ये यहाँ यहाँ इस जगह के ट्रेनिंग कैंप्स हैं और इन ट्रेनिंग कैंप्स को आप खत्म करें, नहीं किया, हमने अटैक करके खत्म कर दिया। सर काबुल चलते हैं। काबुल में हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार हैं निसार मोहम्मद खान साहब। आपका बहुत शुक्रिया। खान साहब ये फरमाइएगा कि एक तो काबुल की इस वक्त क्या सूरत हाल है, और कल और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो रात गए, जो इफ्तार के बाद जो हमला हुआ अफगानिस्तान की जानिब से, जवाबी हक रखता था पाकिस्तान और पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया। एक तो ग्राउंड सिचुएशन क्या है और आम लोग क्या समझते हैं कि इस वार को, जो कि भारत पाकिस्तान बता चुका है काबुल को कि जो ये दहशतगर्दी कैंप हैं इनको ख़त्म करना चाहिए, जो जिस तरह से ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा, हसन हबीब साहब ने भी कहा कि ये रा फंडेड और इसराइल फंडेड कैंप्स हैं और दहशतगर्द ग्रुप्स हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई काबुल और अफगान की मौजूदा हुकूमत, तालिबान हुकूमत क्यों नहीं कर रही? अच्छा, बहुत शुक्रिया। पहले तो आपके जो देखने वाले उनको सलाम और आपकी टीम को भी सलाम। बात यह है कि कभी भी यहाँ पे जो पाकिस्तान के हवाले से लोगों के जो तासुरात थे कभी मनफी नहीं रहे। एक बात, कुछ लोग अगर सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा करते हैं तो उनको पूरे मुल्क के अवाम के साथ जोड़ना है, एक बात। सही। इसी तरह पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों साइड से इसी किस्म के लोग मतलब एक ख़ास एजेंडे के तहत प्रोपेगेंडा करते रहते। ठीक है, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान मैं समझता हूँ कि एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम है। अफ़गानिस्तान एक रास्ता है पाकिस्तान के लिए, एक सेंट्रल एशिया तक और रशिया तक पहुँचने के लिए। और अगर आप देखें तो माजी में पाकिस्तान ने और अफ़गानिस्तान ने कई मुश्तरका मंसूबों पे जी सेंट्रल एशिया के ममालिक के साथ मुआहदे किए हैं, जिसमें ताइपी गैस पाइपलाइन है और कासा 1000 की जो मंसूबा है ताजिकिस्तान से और तुर्कमानिस्तान। इसी तरह हम देखते हैं कि तिजारती हवाले से भी ये एक ऐसी रूट है, ऐसा एक रास्ता है जिस पे दोनों ममालिक के आइंदा के लिए तरक्की का इंतज़ार है। अब इसमें जो मौजूदा सूरत हाल है उस हवाले से मैं ये बताऊंगा कि ये सारा कुछ क्यों हुआ। पाकिस्तान जब तालिबान अफ़गानिस्तान में आए, इस्लामी इमारत अफ़गान जी नाम से, उन्होंने यहाँ पे हुकूमत कायम की, तो आपको याद होगा कि फैज़ हमीद साहब काबुल में थे और चाय पी रहे थे और उनकी चाय काफ़ी मशहूर हो गई थी। जी और ये भी कहा जा रहा था कि जी अब हमने अफ़गानिस्तान से हिंदुस्तान का सफाया कर दिया है और हमने अपनी जो हुकूमत है यहाँ पे कायम की है। ये तो मतलब इतने दूर की बात नहीं है, याददाश्त अगर सबकी अच्छी हो तो याद होगा। ये तमाम हालात जब हम देखते हैं तो फिर क्या हुआ कि एकदम से ये सारे मामलात जो हैं वो बिगड़ गए। अगर आपको याद हो तो हाल ही में जब ट्रंप साहब ने, डोनाल्ड ट्रंप साहब अमेरिका के सदर ने ये ख्वाहिश जाहिर की कि बागराम एयरबेस जो है वो अमेरिका के हवाले किया, जिस पर अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने एतराज़ भी किया और इनकार भी किया।
खान साहब, मैं सादा समझना चाहूँगा, सादे अल्फाजों में समझना चाहूँगा, जो कि आपका भी ताल्लुक पाकिस्तान से है, आप वहाँ पे हैं, मगर उसके बावजूद जो है, जो ग्राउंड रियलिटी है वो बिल्कुल डिफरेंट है। बारहा पाकिस्तान अफगानी आम शहरियों के खिलाफ कभी ना रहा है, ना रहेगा, जो कि हमारी ये पॉलिसी है। अच्छे पड़ोसी हैं और हमने 9/11 के बाद सबसे ज़्यादा इन अफगानी भाइयों की जो हमने जो मदद की, वो आलमी दुनिया में जो है एक रिकॉर्ड कायम किया हुआ है कि किस तरह से लाखों अफगानियों को जो है हमने पनाह दी। और उसके साथ साथ हमने ये भी बारहा कहा कि जो अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुप हैं, जिसको आप भी मानें कि जो कि अब रॉ फंडेड हैं, जिसके लिए कम से कम काबुल और मौजूदा तालिबान हुकूमत को एक्शन लेना पड़ेगा, कार्रवाई करनी पड़ेगी। वो कासिर हैं, जब एविडेंस दे चुके हैं, पाकिस्तान 12 एविडेंस दे चुका है काबुल को, तो उसके बावजूद भी अगर कार्रवाइयाँ ना हो और हमारे ऊपर अगर हमलावर हों, तो हम तो जवाबी कार्रवाई का हक तो रखते हैं। हमारी बराह रास्त अफगानिस्तान के किसी आम शहरियों से तो जंग नहीं है, उनके साथ तो लड़ाई नहीं है। हमारी जंग उन दहशतगर्दों के खिलाफ है जो कि रॉ फंडेड हैं और टीटीपी समेत वो ग्रुप जो इस वक्त काबिज हो चुके हैं, जिसमें आईएसआईएस है, अलकायदा फिर वहाँ पे इस वक्त बढ़ती हुई उसकी जो है एक्टिविटी नज़र आ रही है। तो कम से कम इस चीज़ को तो तस्लीम करें। बिल्कुल, ऐसी बातें हैं जो मतलब जिसको मानना चाहिए। ये मैं नहीं कहता कि उससे इनकार किया जाए। मैं देखता हूँ कि जो इस खित्ते में मेरी जो अपनी राय है, वो इस खित्ते में सबसे ज़्यादा जो असरात रहे हैं वो बड़ी क़ुव्वतों के रहे। और इस वक्त भी अगर हम देखें तो उसके अलावा इन सूरत हाल का या जो मौजूदा सूरत हाल है, ये जिस तरीके से वजूद में आई, ये तो एक मसला जो टीटीपी का है वो तो अपनी जगह पे है। मतलब उसको ये मसला जो है न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि अफगानिस्तान के लिए भी मैं समझता हूँ, क्योंकि यहाँ के गवर्नमेंट में टीटीपी का कोई हिस्सा नहीं। और ये भी हम देख चुके हैं कि जब तालिबान यहाँ पे इक़्तिदार में आए, तो पाकिस्तानी तालिबान जो यहाँ पे लड़ रहे थे, उनको उन्होंने अपने से अलग किया। और जब वो अलग हो गए तो आपको याद होगा कि पिछली हुकूमत ने उसको पाकिस्तान में एक बसाने की मंसूबा जो था वो पेश किया था इमरान खान हुकूमत ने। और उसी दौरान कुछ जमातों ने उस पर इख्तिलाफ भी जाहिर किया था और काफ़ी लोग जो थे वो पाकिस्तान लाए भी गए थे, वहाँ पे बसाए भी गए थे। अब कहाँ पे पॉलिसीज़ में जो गलतियाँ हैं या जो कोताहियाँ हैं वो सामने आती हैं। खान साहब ये समझते हैं कि काबुल समझने से कासिर क्यों है, काबुल समझने से कासिर क्यों है, तालिबान हुकूमत समझने से कासिर क्यों है? क्योंकि जब का हम एविडेंस दे चुके हैं 12, मैं इसको बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूं कि इसमें प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं, इसमें अफगानिस्तान तालिबान हुकूमत नहीं मान रही, मगर दिल्ली के साथ साथ अजीत डोगर से लेकर तमाम उनके साबिक और मौजूदा आर्मी के जो सिटिंग ऑफिसर हैं, जो चीफ हैं, वो इस चीज़ को मान रहे हैं कि किराए के कातिल हमारे पास मौजूद हैं, हम उनसे जो है पाकिस्तान से जंग करवाएंगे। आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं जी? जी जी जी। अच्छा, ये जो मामलात हैं ये तो अभी मतलब इंडिया या दूसरे ममालिक जो है वो इसमें इंटर हो रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि कहाँ पे हमारी जो पॉलिसियाँ थी, कहाँ पे कमज़ोरियाँ थी, उसको भी सामने रखना चाहिए। और जो अभी रशिया की तरफ से जो लिस्ट आई थी अफगानिस्तान में मुख्तलिफ ग्रुपों की मौजूदगी के हवाले से जी, उसमें ये बताया गया था कि कोई 5 से 7 हज़ार लोग जो हैं वो टीटीपी के अफगानिस्तान में हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं। अब उनके जो प्रोग्राम है या उनकी जो पॉलिसी है कि जी पाकिस्तान में भी शरीयत जो है वो लाना चाहते हैं और उसके लिए लड़ रहे हैं, ये तो उनका वो है। लेकिन सर उनके खिलाफ तो अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत तो कार्रवाई करेगा, जो आप खुद भी मान रहे हैं कि लिस्ट आई और रशिया ने भी दी, पाकिस्तान ने भी एविडेंस दिए, मगर जो है तालिबान हुकूमत कार्रवाई नहीं कर रही। साथ ही रहेगा, मैं ब्रिगेडियर करार हुसैन की जानिब जाऊंगा। ब्रिगेडियर साहब, आप इत्फाक करते हैं खान साहब की इस बात को, क्योंकि
جو میں سمجھنا چاہ رہا ہوں، جو کہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب ایک ہندوستان کے جو موجودہ حکومت بی جے پی کی حکومت ہے اور بریگیڈیئر غلام مرتضیٰ صاحب نے جو جیسے کل کا بتایا کہ 2 دن قبل جو ہے جو نریندر مودی کا دورہ جو اسرائیل تھا، اس کے بعد جو اس کی اسپیچ تھی وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اس کے باوجود جو ہے اگرچہ افغانستان کی موجودہ حکومت ماننے سے انکاری ہو، تو کون کون سے ایویڈنس ہیں اور کون کون سی باتیں بتائیں کہ جی آپ کے یہاں آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آفتاب مغیری صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ایک تو میں آپ کے توسط سے پاکستانی قوم کو درخواست کروں گا کہ یہ جو گھڑی ہے اس میں قومی اتحاد کی ضرورت ہے اور افواہوں پہ بالکل کان نہیں دھرنا، اور افواج پاکستان کے ساتھ آپ نے بالکل جم کے کھڑا ہو جانا ہے۔ ابھی میں آتا ہوں آپ کے اس سوال کی طرف۔ دیکھیں ہمارے خان صاحب جو باتیں کر رہے تھے وہ ماضی کی باتیں کر رہے تھے، فیض اللہ کی، فیض حمید کی چائے کی باتیں کر رہے تھے۔ دیکھیں ماضی میں حکومتیں وہاں بھی چینج ہوتی رہی، ہمارے ہاں بھی چینج ہوتی رہی، دونوں ممالک، اس میں بھی کوئی دوسری بات نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ ہمیں بھی افغانستان کی ضرورت ہے، افغانستان کو ہماری بھی ضرورت ہے۔ جی دونوں مسلمان ممالک ہیں، دونوں کے بہت پرانے تعلقات ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے دوسروں کو اس طرح نقصان پہنچانا کہ آپ آ کے ان کی مسجدوں پہ اٹیک کر دو، ان کے فوجی کانوائے پہ اٹیک کر دو، سویلین پہ اٹیک کر دو، ڈی ایس پی کو مار دو۔ میرا خیال ہے کوئی ایسی بات اگر تھی بھی، اگر پالیسی پہ ان کو کوئی اعتراض ہے تو آئیں بات چیت کریں۔ ان کو اگر کوئی ہم سے شکوے گلے ہیں ہم دور کریں گے، ہمیں ان سے ہیں وہ ہمارے دور کریں، لیکن ایک دم جو جنگی جنون کی کیفیت طاری کر لینا خود پہ بھی اور اپنے عوام پہ بھی، میرا خیال ہے یہ کوئی بھی ذی شعور شہری، چاہے وہ افغانستان کا ہو چاہے وہ پاکستان کا ہو، اس کو قبول نہیں کرے گا۔ ابھی چند دنوں پہلے جو پاکستان نے ایک ٹارگیٹ آپریشن کیے وہ انہی جگہوں پہ کیے جہاں سے دہشت گرد پاکستان میں آ رہے تھے۔ اس کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اپنے باقی جو ہمارے مسلمان دوست ممالک ہیں جیسے ترکی، قطر، سعودی عرب، ان لوگوں نے جو بات کی تھی، بیچ میں پڑے تھے، جنگ بندی کرائی تھی، تو ان کو بھی یقین دلاتے، تحریری یقین دلاتے کہ ہمارے تمام کے تمام وسائل ان لوگوں کو، دہشت گردوں کو روکنے پہ لگیں گے، نہ کہ ان کو سپورٹ کرنے پہ لگیں گے۔ جب پاکستان میں آ کے اس قسم کی کاروائیاں ہوں گی تو پاکستان کی یہ مجبوری ہے جو پاکستان نے کل ایکشن لیا۔ آپ دیکھیں ہمارے تو بے گناہ لوگ کس طرح مر رہے ہیں، کس طرح شہید ہو رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہم نے قربانیاں دی ہیں۔ ہم کیا، مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ ایون کہ افغانستان کے شہری بھی نہیں چاہتے کہ صورتحال میں پڑے۔ افغانستان کا عام شہری بھی پاکستان سے پیار کرتا ہے اور پاکستانی بھی افغانیوں سے بہت پیار کرتے ہیں۔ ہمارے عوام میں کوئی کسی قسم کی مبہم جو ہے نا صورتحال نہیں ہے۔ اصل جو چیز ہے وہ چند پالیسی میکر جو وہاں پہ ابھی بیٹھے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ اس جو ہے نا نہج پہ تعلقات نہ پہنچیں، کہ دونوں دشمن کی گود میں جا کہ جو ہے نا ہمارے وہ جو باقی لوگ بھی ہیں وہاں پہ، اور خاص طور پہ جو کل اسرائیل کا اور بریگیڈیئر مرتضیٰ نے کہا ہے کہ مودی کا دورہ اسرائیل کا ہوا، اس کے بعد تو ایک واضح پیغام دیا گیا پاکستان کو کہ جی افغانستان کو ہم تیار کر رہے ہیں اپنے مفاد کے استعمال کے لیے آپ کے خلاف۔ تو ایسی صورتحال میں تو پاکستان کے پاس کوئی دوسرا راستہ بچا ہی نہیں تھا کہ ایک طرف جو ہے اسرائیل جو فلسطینیوں کو بے گناہوں کو مار رہا ہے، دوسری طرف جو ہے مودی بے گناہ کشمیریوں کو مار رہا ہے، ظلم کر رہا ہے کشمیریوں پہ، آپ کے خلاف ایک جنگ ہار چکا ہے، اور اب وہ اسرائیل کے ساتھ مل کے مودی سرکار جو ہے آپ کے افغان بھائیوں کو آپ کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے ابھی بھی وقت ہے، دیر نہیں ہوئی ہے۔ بات ہی رہے گا، میں جو ہے جانا چاہوں گا حسن حفیظ صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گا۔ سر آپ سمجھائیے گا سفارتی لیول پہ کیسے بات ہو سکتی ہے، کیونکہ جو کہ اس وقت نظر آ رہا ہے کہ کشیدگی انتہائی عروج پہ پہنچ چکی ہے۔ بارہا پاکستان نے سفارتی لیول پر تمام دوست ممالک کو بیچ میں ڈالا اور انہوں نے بھی کوشش کی کہ کابل کے ساتھ اور موجودہ جو افغانستان میں جو حکومت ہے اس سے بات چیت کی جائے، مگر وہ نتائج کن اس کا رزلٹ نہیں آئے۔ بجائے نتائج کن یہ رزلٹ آتے کہ جی ان گروہ کے خلاف کارروائیاں کرتے، مگر انہوں نے عذر پیش کیا، ایکسکیوز پیش کیا کہ جی نہیں ہم ان سے نہیں لڑ سکتے۔ یعنی کہ پھر کہیں کہ طالبان حکومت بھی جو ہے وہ پرائیویٹ لمٹ کی طرح جو ہے مختلف صوبے، مختلف جگہیں جو ہیں ہر گروپوں کو انہوں نے دی ہوئی ہیں کہ جی آپ کا اسٹیٹ ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ جہاں سے پیسے لیں، جس طرح بھی کارروائی کریں، یہ آپ کا ہے۔
جی بالکل، بظاہر یہی لگتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. دیکھیے جیسے آپ نے سوال کیا تھا بگننگ میں کہ ڈپلومیٹیکلی ہم بات کیسے شروع کر سکتے ہیں. جی دیکھیے ہمارے پاس ڈائریکٹ چینل موجود ہیں، ہماری وہاں ایمبیسی موجود ہے، ہمارا ان سے ڈائریکٹ تعلق ہے، کونسلیٹس ہیں یہاں، ان کی ایمبیسی ہے. تو ہمارے پاس پہلا چینل تو پرائمری سورس تو یہی ہے کہ ہم ان کے سفیر کو بلا کے، ان کے کونسلیٹس کو اور اپنے سفیر کے تھرو ان کو ایک پیغام بھیجیں جو میرا نہیں خیال کہ وہ غور سے سنیں گے. دوسرا آپشن وہی ہے جو پچھلی دفعہ جیسے ہوئی تھی، تو ہم نے ترکی کو، قطر کو اور بہت سارے اپنے دوستوں کو انوالو کیا تھا، دوبارہ انوالو کیا جا سکتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر وہ وعدہ بھی کر لیں گے، اول تو وہ وعدہ کرتے نہیں، بڑا ایمبیگوس قسم کا لاسٹ ٹائم انہوں نے باتیں کی تھیں، اور اب کی بھی مجھے نہیں لگتا کہ وہ کھل کے بات کریں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو جو ان کا مائنڈ سیٹ ہے کہ پاکستان میں شریعہ لانا ہے. بھئی شریعہ لانا ہے، ہم کوئی کافر ہیں جو ہمارے ہاں اپنے شریعہ لانی ہے؟ ہم کوئی دین سے ہٹے ہوئے ہیں؟ آپ آ کے دیکھیں، رمضان کا مہینہ ہے، مسجدیں بھری ہیں، امام بارگاہیں بھری ہیں، تراویاں ہو رہی ہیں، خیرات ہو رہی ہے. ایک ایکٹیویٹی ہے جو اسلامک ہمارے یہاں ہے. سر دکھائیں بھی اور کیوں؟ وہ ہوتے کون ہیں جن کو ہم دکھائیں یہ چیز؟ جی نمبر 1. بالکل، نمبر 1. دوسرا یہ کہ شریعہ ہمارے یہاں ہے، الحمدللہ ہمارے پاس مسلمان ہیں اور بہت اچھے مسلمان ہیں. یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی برے کاموں میں لوگ لگے ہیں، کوئی 2-4 لگے ہوں گے، وہ اپنے کونے میں ہوتے ہیں، سامنے کوئی نہیں ہے. تو اول تو یہ ہے کہ شریعہ لانے کا ان کو کوئی حق نہیں ہے. اپنا ملک ٹھیک کریں، عورتوں کی ایجوکیشن پہ توجہ دیں، ہیومن رائٹس پہ توجہ دیں، مائنورٹی اور اسمالر گروپ پہ توجہ دیں. وہ نہیں کر رہے. تو ہمارے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمیں اپنے چینلز اوپن رکھنے چاہیے کہ جب بھی موقع ہو ان سے گفتگو کریں، ان کو سمجھائیں. آخر وہ ہمارے پڑوسی ہیں، ہزاروں سال سے ہم ساتھ رہ رہے ہیں. کبھی بھی اس طرح کی صورتحال اتنی بری نہیں تھی جتنی کہ آب پاکستان بننے کے بعد سے، کہ وہ ہم کھلم کھلا وہ اعلان جنگ کر رہے ہیں. ہم نے ابھی تک اعلان جنگ نہیں کیا ہے. بالکل. اس وقت تک ہمارا جو ٹارگیٹڈ آپریشن ہے وہ صرف اور صرف ان گروپس کے خلاف ہے جو پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں. ہمیں افغان حکومت سے ڈائریکٹ کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ ان گروپ کو قابو میں نہیں کرتے ہیں. وہ گروپ اپنی مرضی سے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں اور بڑے فخر سے ایکٹیویٹی کر رہے ہیں جیسے کہ انہوں نے کوئی بڑا کام کیا ہو. تو ضرورت اس بات کی کہ افغان گورنمنٹ اس کو سمجھے کہ یہ ان کے مفاد میں نہیں ہے، ہم لوگوں کی دوستی کے مفاد میں نہیں، اور ریجنل پیس کے مفاد. غلام مرتضیٰ قریشی صاحب، رات گئے جیسے افطار کے بعد یہ حملہ ہوتا ہے اور جوابی حملہ پاکستان کا ہوتا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ مئی میں جس طرح سے اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا کشمیر کے اندر یا کہاں ہندوستان کے اندر، اس کے فوراً بعد جو ہے جو کہیں کہ پری پلاننگ جو ہے ایکس اور سوشل میڈیا پر ودن 1 سیکنڈ ٹویٹ آ جاتا ہے کہ اس میں پاکستان کے جو آتنکوادی تھے وہ انوالو تھے. اس کے بعد ان کی وفاقی حکومت، پھر میڈیا، پھر جو ہے چند سیکنڈوں میں جو ہے پوری دنیا کو بتایا کہ جی اس میں پاکستان انوالو ہے. تو کل کا بھی سین ریپبلک بھارت اور زی ٹی وی، جتنے بھی انڈین ٹی وی چینل ہیں، انہوں نے دیر ہی نہیں کی، کیونکہ ہمارے تمام کے تمام جہاز، جیسے انہوں نے لاہور میں سمندر دریافت کیا تھا، کراچی کی پورٹ پہ قبضہ کیا تھا، تو اسی طرح کل بھی انہوں نے جو ہے کابل میں جو ہے ہمارے کئی جہاز جو ہے افغانستان کے ان دہشت گرد جو طالبان ہیں ان کے ہاتھوں مار گرائے، جن کے ویڈیو دکھاتے رہے. میں ان کو کہتا رہا کہ کچھ شرم کریں، کچھ حیا کریں، کیونکہ یہ وہ جہاز نہیں ہے جو کھلونے جو آپ کے محلے میں بچے لے کے گھومتے ہیں. پاکستان کے پاس اتنی طاقت ہے، اگر کسی بھی ملک کا جہاز گرتا ہے تو عالمی دنیا کو پتہ لگتا ہے کہ ہاں جی جہاز گرا ہے، کوئی یہ ٹریکٹر اور بس کا تصادم نہیں ہوا جس کو آپ چھپا سکتے ہیں. تو اس طرح سے ہی جو ہے رات گئے صورتحال بنی جو انڈین میڈیا پہ. تو اس سے بحیثیت صحافی میں سمجھتا ہوں کہ کابل افغانستان کا میڈیا اور ہندوستان کا میڈیا ایک پیج پہ تھا، جو پری پلاننگ تھا کہ جی حملہ کریں گے اور آپ نے یہ چیزیں تیار رکھنی ہیں. اور سوشل میڈیا پہ، ایکس پر اور دنیا میں جو افغانی بیٹھے ہوئے انہوں نے دیر ہی نہیں کی ڈالنے کے لیے. نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ کہ ہاں گر سکتا ہے جہاز. بریگیڈیئر صاحب جی، جہاں تک تو آپ انڈیا کی بات کر رہے ہیں تو یہ تو پورا کا پورا جو اسٹیکرز اور یہ جو چل رہے ہیں، جو ایڈورٹائزمنٹ چل رہی ہے، افغانستان کے پاس تو اتنی وہ ہے ہی نہیں کیپیبلٹی. جس طرح سے جو ہے وہ سب کے سب انڈیا سے یہ جو ہے ہینڈل ہو رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، موساد، را اور طالبان حکومت یا طالبان یہ ایک چیز ہے.
یہ میرے دوست جو کہہ رہے تھے نا کہ 1000 سال سے ہمارے دوست ہیں اور ہم ابھی تک عوام جو ہے وہ محبت کرتی ہے، تو کس چیز کی محبت ہے جہاں ہم اتنے 70-80 ہزار، مطلب یہ ہے کہ کوئی حد ہوتی ہے نا کسی چیز کی، جی آپ نے بھی برداشت کرنا ہے. ایک گھر میں اپنے بچے کو ہم برداشت نہیں کرتے، ہم اپنی بیوی کو برداشت نہیں کرتے، ہم کسی غیر کو برداشت نہیں کرتے، اور آپ ہمارے گھر میں آ کے ہمیں ماریں اور وہ خود کش بمبار تیار کریں. ٹریننگ کیمپس ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ ڈسٹرائے کریں، نہیں کر سکتے. ٹی ٹی پی پہ آپ ہینڈل کریں ٹی ٹی پی کو. بھئی 25 وہاں سیکشنز ہیں مختلف حکومتی، اس میں ازبک بھی ہیں، تاجک بھی ہیں، خراساں بھی ہیں، آپ کے عربی بھی ہیں، آپ کے افغانی بھی ہیں، آپ کے پاکستانی بھی ہیں. یہ مطلب یہ کہ حکومت تو بنا لی، ایڈاک تو بنا دی حکومت، لیکن چلانا نہیں آئی، کیونکہ کابل کے علاوہ ان کا کنٹرول کندھار میں تھوڑا بہت ہے، باقی تو کوئی ایریا ان کے انڈر کنٹرول نہیں ہے. اب بریگیڈیئر صاحب یہ صورتحال رہی تو طالبان کی حکومت زیادہ دیر ٹک پائے گی، کیونکہ جو اوورسیز اغوانی ہیں، جو میں کل کئی دوستوں سے بات بھی ہو رہی تھی، وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اگر یہ صورتحال رہی اور پاکستان نے اگر یہ جنگ شروع کی، اور جنگ جیسے کہ تھوڑی دیر پہلے حسن حبیب صاحب کہہ رہے کہ باضابطہ ہم نے اعلان نہیں کیا جنگ کا، ہم نے جو ہے یہ جو ہے صرف اس ٹارگٹ کیا ہے ان دہشت گرد کیمپس کو، مگر اگر باضابطہ اعلان کرتے ہیں اور ہم جنگ کی طرف جاتے ہیں تو افغانستان ٹک پائے گا. کیونکہ جو اوورسیز اغوانی ہیں وہ تو کم سے کم اس بات سے خوش ہیں کہ ان طالبان کو نہیں رہنا چاہیے، جو کہ سر عام بازار میں عورتوں کو کوڑے مار رہے ہیں، اور خواتین کے اوپر پابندی ہے، بچوں کی تعلیم، لڑکیوں کی تعلیم پہ پابندی ہے. افغانستان کی بدتر صورتحال ہے، جو کہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ شریعہ لانا ہے، مگر وہاں پہ صورتحال سب سے زیادہ بدتر ہے. دیکھیے صورتحال تو ابتر انہوں نے خود کی ہے، اور جس طرح سے انہوں نے اپنی جو ہے وہ ڈکٹیٹوریل نظام چلایا ہے، اور جس طرح سے وہ چاہ رہے ہیں، ان کو اور کسی سے کوئی دلچسپی نہیں سوائے ان کو پیسے دیے جائیں، اور وہ چاہے انڈیا دے، چاہے اسرائیل دے، چاہے پاکستان دے. ارے بھئی پاکستان دے لیکن آپ انڈرٹیکنگ تو دو. آپ نے اگر ٹی ٹی پی کو کہیں ٹھکانے لگانا ہے، سائٹ پہ کرنا ہے، ان کو رہائش دینی ہے، ان کو کسی ایریا دینا ہے، ہم وی آر گوئنگ ٹو پے یو واٹ ایور یو سے، لیکن آپ ریٹرن میں تو دو، بیکاز دے نو کہ دے آر پارٹ اینڈ پارسل آف دا گورنمنٹ. صحیح. اور یہ جو بھی حکومت چل رہی ہے وہ ان کے بیسس پہ چل رہی ہے. کابل چلیں گے سر، خان صاحب کی طرف جاؤں گا. آگے آپ کی خان صاحب یہ بتائیے گا اس وقت کابل کی کیا صورتحال ہے، اگر اس سے ہٹ کر بھی جو طالبان کے حمایتی یافتہ نہیں ہیں، کیونکہ سب کے سب طالبان کا ساتھ تو نہیں ہیں، مگر جو لوگ ہیں جو کہ آپ کو بھی پتا ہے جن کی لائف لائن پاکستان سے جڑی ہوئی ہے، چاہے وہ آٹا ہو، وہ چینی ہو، دوائیاں ہوں، تمام چیزیں جو ہے پاکستان سے جڑی ہوئی ہیں، ہندوستان سے نہیں آئیں گی. یہ ہندوستان جو ہے وہ دوست نہیں ہے، یہ وقتی دوست ہے جو پیسہ دے رہا ہے ان دہشت گردوں کو. مگر جو عام جنتا ہے، عام جو لوگ ہیں، جو عام پبلک ہے جس کو کہیں، وہ کیا سوچ رہی ہے سر خان صاحب؟ دیکھیں مغل صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت ٹینشن ہے، اس میں سب سے زیادہ میرے خیال میں جو لڑائی کی شدت میں دیکھ رہا ہوں میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں. جی اتنی میدان جنگ گرم نہیں ہے جتنا میڈیا نے، اور آپ بھی صحافی ہیں، مگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی میڈیا نے اس طرح سے اس جنگ کو گرم نہیں کیا بحیثیت جرنلسٹ، مگر جس طرح سے ہندوستان کی میڈیا نے کیا؟ اس چیز کو تو مانے کم سے کم خان صاحب کہ ہندوستان کی میڈیا نے ودن 1 سیکنڈ ہمارے جہاز بھی گرا دیے، ہماری جو ہے چونکیوں پہ بھی قبضہ کر لیا، ہمارے فوجیوں کو بھی یرغمال بنا دیا. تو یہ جو ہے جو ہندوستان کا میڈیا ہے. آپ حوصلہ رکھیں، آپ حوصلہ رکھیں. دیکھیں نہیں، ہمیں حوصلہ ہے الحمدللہ سر، حوصلہ ہے، اور حوصلے سے ہی لڑیں گے انشاءاللہ. یہ انڈیا اور پاکستان ظاہر ہے ایک اسٹرانگ میڈیا جو ہے وہ رکھتے ہیں، اور افغانستان کا اتنا وہ نہیں ہے. اس وقت جمہوریت میں تھا، لیکن اس وقت آپ کو پتہ ہوگا کہ جتنے بھی ادارے تھے وہ اس طرح نہیں ہیں. بہرحال اس وقت جو صورتحال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو
پاکستان کے تحفظات ہیں یا افغانستان نے خود مطلب کل یہ ان کا موقف آیا تھا، حکومتی موقف، کہ جی پاکستان نے حملہ کیا ہے، ہم نے حملہ نہیں کیا. اور یہی بات پاکستان کی طرف سے کی جا رہی ہے کہ جی حملہ جو ہے وہ افغانستان نے کیا ہے. خان صاحب میں یہ جاننا چاہ رہا تھا آپ اس وقت کابل میں موجود ہیں، میں یہ جاننا چاہ رہا تھا آپ سے کہ آپ کابل میں موجود ہیں، جو عام لوگ ہیں جو اس طالبان حکومت کو نہیں مانتے ان کا نقطہ نظر کیا ہے؟ جو کہ اوورسیز افغانی دوست ہیں ہمارے، ان سے بھی میری کل بات ہوئی، وہ بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ یہ جو قابض طالبان حکومت ہے جو اس وقت اسرائیل اور ہندوستان کے ہاتھوں میں بک چکی ہے، اس کے جو ہے خاتمہ ہونا چاہیے. ایسی صورتحال اگر گراؤنڈ پہ ہے، جن کو عورتوں کو کوڑے مارے جا رہے ہیں، جن بچوں کو بچیوں کو اسکول جانے کی اجازت نہیں ہے، یہ تو انتہائی صورتحال خراب ہے. اچھا، یہ جو اس وقت صورتحال ہے، بالکل حالات جو ہیں وہ بارڈر پہ زیادہ کشیدہ ہیں دونوں جانب، اور جو بڑے شہر ہیں افغانستان کے، اسپیشلی آپ کابل کی بات کر رہے ہیں، تو وہاں پہ صورتحال نارمل ہے. اس طرح لوگوں میں تشویش پائی جا رہی ہے، اور ایک وہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ جنگ جو ہے وہ بڑھ نہ جائے، کیونکہ یہاں کے لوگ، میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 40-45 سالہ جنگ سے تھک چکے ہیں، تباہی ہو چکی ہے. یہاں پہ کوئی گھر محفوظ نہیں رہا. یہاں پہ میرے خیال میں کوئی 2 ملین کے قریب لوگ جو ہیں وہ اس جنگ کا شکار ہو چکے ہیں، اور اسی طرح ان کی جو یتیم اور بیوائیں اور اس ملک کا جنگوں کی وجہ سے تباہی ہو چکی ہے. اب صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ جب بات آتی تھی پاکستان اور افغانستان کے درمیان اختلافات کی، تو دونوں ملکوں کے درمیان مذاکرات کا ایک سلسلہ چل پڑتا تھا. اب بیچ میں ترکی بھی آ گیا، اور قطر اور دوسرے ملک، سعودیہ کی بھی. مگر خان صاحب میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں، یہ ترکی سب چیزیں آئیں گے، مگر عام لوگ اگر تھک چکے ہیں تو پھر یہ سوال بھی تو کریں نا ان طالبان کی حکومت سے کہ جو یہ ٹی ٹی پی ہے یا دہشت گرد گروپ ہے، ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کرتے؟ کیا وہاں پہ یہ سوال اٹھ رہا ہے، چاہے وہ کہیں ڈھکا چھپا ہو یا اب خوف کے بغیر جو آپ سے لوگ بات کرتے ہیں؟ سوال تو اٹھاتے ہوں گے، اوورسیز افغانی تو اٹھا رہے ہیں. دیکھیں، یہاں پہ مختلف الخیال لوگ ہیں، وہ ہر ایشو پہ بات کرتے ہیں، اور ٹی وی پہ بھی آ کر آپ اپنے ٹاک شوز میں بھی بات کرتے ہیں. اس طرح نہیں ہے کہ جی یک طرفہ ایک کارروائی ہو رہی ہے. جو مطلب حکومتی پالیسیوں کے خلاف لوگ ہیں وہ بھی اپنی بات کر لیتے ہیں، ان کو بھی مطلب اس طرح نہیں ہے کہ روکا جا رہا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کئی ٹی وی چینلز پہ ہم روزانہ کے حساب سے ہم دیکھتے ہیں، جو سابقہ ادوار کے لوگ ہیں وہ بھی آتے ہیں، بات کر لیتے ہیں. کافی لوگ جو ہیں وہ افغانستان سے باہر ہیں. آپ نے جس طرح کہا کہ میری اوورسیز جو افغانی تھے ان سے بھی بات ہوئی ہے، جی، تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس وقت جرمنی میں، امریکہ میں اور دوسرے کئی ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کا ایک فعال کردار رہا ہے افغانستان کی سوسائٹی میں اور ان کی سیاست میں. میں جو بات کر رہا ہوں وہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان ایک ایسے رشتے کی اور ایک ایسے سر یہ رشتہ یقیناً ہم بھی کوشش کریں گے کہ قائم رہے، مگر وقت کی کمی کی وجہ سے مجھے پروگرام روکنا پڑے گا. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا. حسن حبیب صاحب آپ کا بہت شکریہ. بریگیڈیئر ریٹائر غلام مرتضیٰ قریشی صاحب آپ کا شکریہ. بریگیڈیئر ریٹائر قرار حسین صاحب آپ کا بہت شکریہ. نثار محمد خان صاحب کابل مون سینئر صحافی تجزیہ نگار سے جڑے رہے ہو، پر سوال وہی آئے تو گھٹ میں گھٹ کابل مو صحافی دوست یا گال منجن لے ایگری تھیو تو افغانستان جی جے میں جکا طالبان جی حکومت ہے وہا ان کے خلاف ان وقت جے مانو ہیں یا گال کن پیا بظاہر کن پیا. ماں سمجھا پہ تو شاید لکی گال کندا ہوندا، پر ہن چیو نہ بظاہر گال کن تا تو ہانے گھٹ میں گھٹ یہ فیصلو تھن کھپے، چھاکان تو افغانستان گزرتا 40 سالن کو مختلف مانن سے، مختلف ملکن سے جے جنگیوں وڑھندو رہیو ہے. ہن وقت مانو تھکجی پیا ہیں. وری ہن وقت اگر پاکستان سے یا جنگ جڑے تھی تو یقینی افغانستان جو وڈے میں وڈو نقصان تھیندو. آفتاب مغری کے سمر تائیں اجازت ڈیدا. اللہ حافظ.